अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 98 में आप सबको खुश आमदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरे अत-तौबा आयत 46 से आयत 60 तक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसूल इल्म के दौरान आने वाली मौत शहादत की मौत होती है। सुभान अल्लाह। तो ये होता है अजर और सवाब। ठीक है, जब इंसान इल्म हासिल करता है और फिर उस रास्ते में वो फौत हो जाता है तो फिर वो जो है शहादत की मौत पाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चाहे जितना भी इल्म हासिल कर ले, कभी ये ना सोचे कि अब हम आलिम बन गए। हमेशा इंसान क्या हो, तालिब इल्म बना रहे। आपको पता है ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास बहुत ज़्यादा इल्म था, फिर भी अल्लाह तबारक ताला ने उनसे फरमाया कि जाओ तुम जो है ना मेरा जो बंदा है खिज़र अलैहिस्सलाम, उनसे जाके थोड़ा और इल्म हासिल कर लो। और फिर खिज़र अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की जब मुलाकात होती है कश्ती के पास, तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या कहा उनसे कि जब एक चिड़िया आके बैठी कश्ती में और उसकी चोंच में एक कतरा बूंद का था, तो खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए मूसा देखो, इस चिड़िया की चोंच में ना जो एक पानी का एक कतरा है, वो दरअसल क्या है, हमारा और तुम्हारा, तमाम दुनिया वालों का ये इल्म है। लेकिन जो ये समंदर है ना, ये जो समंदर है वो दरअसल अल्लाह तबारक ताला का इल्म है। अल्लाह सबसे बड़ा आलिम है। कभी भी अपने आप को बहुत बड़ा आलिम मत कहें, हमेशा तालिब इल्म बने रहें, क्योंकि हमारा इल्म बहुत थोड़ा है, कलील है। लेकिन अल्लाह क्या है, बहुत बड़े अलीम है। तो बस इंसान इल्म के रास्ते में क्या बना रहे, तालिब इल्म बना ही रहे। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी जो आने वाली मौत है इस रास्ते में, वो इंशाअल्लाह शहादत की मौत होगी। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको तालिब इल्म हमेशा बनाए रखें आखिरी सांसों तक, और ताकि हम सबको अल्लाह तबारक ताला शहादत की मौत नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला हम सब का पढ़ना पढ़ाना इल्म हासिल करना कबूल फरमाए अल्लाह। और इससे हम सब के अमल में भी जो हम पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अल्लाह जो सीख रहे हैं अहकामात, अल्लाह तबारक ताला हम सब के अमल में भी इसको ढाल दे, आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बी ज़िदना इल्मा, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेसन है सूरह तौबा आयत नंबर 46 टू 60। आयत देखें, आयत नंबर 46। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दतन वलकिन कर्रतल्लाहुम बिआसहुम फसब्बतहुम वक़ील क़उदू मअल क़ाइदीन। अगर उनका इरादा जिहाद के लिए निकलने का होता ना, तो सफ़र के लिए सामान की तैयारी करके रखते, लेकिन अल्लाह को उनका उठना पसंद ही नहीं था, इसलिए उन्हें हरकत से ही रोक दिया और कह दिया गया कि तुम बैठे रहने वालों के साथ बैठे ही रहो, बैठने वालों के साथ तुम बस बैठे रहो। तो दरअसल यहाँ से अब मुनाफिकीन की जो सिफ़ात आप लोगों को बताई थी, 55 सिफ़ात का ज़िक्र है, तो यहाँ से उनकी हरकतों और सिफ़ातों का ज़िक्र शुरू हो रहा है। तो मुनाफिकीन दरअसल वो जाना ही नहीं चाहते थे ना, तकलीफ़ उठाना ही नहीं चाहते थे, अल्लाह की राह में निकलना ही नहीं चाहते थे। और अगर वो दिखावे के तौर पर अगर निकलना चाहते भी, तो फिर क्या था, वो निकलते नहीं, उनको रोक दिया गया। और उन्होंने क्या बहाने बनाए कि हमारा ना, हम रेडी नहीं हैं, हमारा सामान नहीं रेडी है। तो मुनाफिकीन अपने जो बहाने बयान करने में दरअसल क्या है, वो झूठे हैं। अगर उनका इरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग पे निकलने का होता ना, तो वो अपना हर तरीके से वो तैयारी कर रखते, हथियार, सफ़र का सामान, सवारी वगैरह हर चीज़ की वो तैयारी करते, लेकिन ना उनका ऐसा इरादा ही नहीं था। इसलिए अगर उन्होंने इजाज़त उनको मिल ही गई ना कि वो आपके साथ ना जाते, ठीक है? और इसलिए अगर उन्हें इजाज़त मिल जाती, तो भी वो आपके साथ नहीं जाते। यानी अगर मुनाफ़िकों को इजाज़त मिल जाती कि हाँ, नहीं तुम्हें चलना है, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तब भी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग तबूक में नहीं जाते। तो ये दरअसल क्या है, बहाने बनाने वाले हैं। बहाने बनाने में बहुत आगे हैं। आप देखें
کہ نا، اور ہم کبھی یہ نہ سمجھے کہ یہ منافقین یعنی کوئی ایسے ایرو غیرو کا ہی ذکر ہے. تو ہمیشہ ڈرتا رہنا چاہیے انسان کو کہ کہیں یہ جو رویہ ہے نا ہمارے اندر تو موجود نہیں ہے. جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ذرا اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، وہاں دعوت دینے چلنا ہے، وہاں اس طریقے سے آپ کی ضرورت ہے دین کے، جب بلاوا آتا ہے دینی کاموں سے ریلیٹڈ، تو ہم کیا بہانہ بناتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، آپ نے تو اچانک سے بتا دیا، ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے، ہم نے گھر میں پریپریشن نہیں کی ہے، ہم نے سب کو انفارمیشن نہیں کیا، ہمارا گھر میں یہ بہانہ ہے، ہمارے شوہر ہے، ہمارے بچے ہیں، ہمارے ساس سسر ہیں. تو پھر ایسا تو نہیں، کہیں ہم بھی تو بہانہ تو نہیں بنا دیتے ہیں؟ جب ہم سے کہا جاتا ہے آؤ ذرا دین کا علم حاصل کرو، تو اکثر خواتین یہی بہانے بناتی ہیں. حالانکہ وہ 1-2 گھنٹہ کچن میں رہتی ہیں اور پورا دن کیا کرتی ہیں؟ اکثر خواتین، ہم سب کی بات نہیں کرتے، تو اکثر جو خواتین ہیں 1-2 گھنٹے، بس 2 گھنٹے صبح کچن میں اور 1 گھنٹہ شام میں کچن میں، باقی پورا دن کہاں گزارتی ہیں؟ بیڈ پہ یا صوفے پہ بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے. اور بہانے کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، میرے پاس تو بہت کام ہے، ہم سب کی دیکھ بھال کرنی، بچوں کو دیکھنا ہے. بچوں کو تو آج کل کی خواتین نے کس کے اوپر سونپ دیا ہے؟ موبائل کے اوپر. بس بچے موبائل دیکھ دیکھ کے بڑے ہو رہے ہیں. ساس سسر کی خدمت کوئی کرتا نہیں ہے نا. اگر وہ یہ دین کا علم حاصل کرتے تو ان کا کیا ہوتا؟ ان کو ہی فائدہ ملتا، ان کی ہی زندگی سنورتی، ان کی ہی اصلاح ہوتی. لیکن اکثر خواتین دین کے علم میں اور دین کے جو کام ہوتا ہے، تبلیغ کے جو کام ہوتا ہے، اکثر وہ لوگ عذر بہانے بنا کے پیچھے رہ جاتے ہیں. اکثر مسلمانوں کا یہی رویہ ہے. کوئی بھی آپ دیکھ لیں، کسی کو بھی دیکھ لیں، کوئی بھی جتنے بھی جو دینی کام کرنے والے لوگ جب بلانے آتے ہیں تو بہانے بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال کے طور پہ اکثر جماعت آتی ہے، لوگ بلانے آتے ہیں، آئیے بھائی چلیے نماز کے لیے چلتے ہیں. نماز کے لیے کوئی بلانے آتا ہے، کوئی گروپ آتا ہے آپ کو بلانے، گھر کے مردوں کو، تو مرد اکثر جو ہے بہانے بنا دیتے ہیں کہ کہہ دو بیٹا گھر میں نہیں ہے نا. تو اس طریقے سے لوگ بہانے بناتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے، یہ منافقین ایسے ہی بہانے بناتے تھے، جھوٹے بہانے بناتے تھے. تو دراصل یہ جو بہانے بنا رہے ہیں نا، تو دراصل یہ بہانے بنا کے خوش نہ ہو. دراصل یہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا ہی نہیں آپ دین کے علم میں آئے، اللہ نے چاہا نہیں آپ اللہ کی مسجد میں آئے، اللہ نے چاہا نہیں آپ کی علم حاصل کر لیں آپ، اللہ نے چاہا نہیں کہ آپ کو قرآن کی سمجھ مل جائے، اللہ نے چاہا نہیں یہ منافقین جنگ میں جائیں، اتنی بڑا یہ فضل حاصل کر لیں، ہے نا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 47 ہے. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے سوا فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے. ان کے ماننے والے خود بھی تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یعنی کہ اگر یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے، ان کے اوپر کمپلسری ہو جاتا کہ نہیں تمہیں نکلنا ہے، تو پھر کیا کرتے؟ یہ جو ہے فساد پھیلاتے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا نہیں کہ یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں. اس لیے اگر وہ چلے بھی جاتے نا تو انہیں کچھ دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ گئے ہیں نا ان میں خرابی پیدا کر دیتے، یعنی مسلمانوں کے اندر فتنہ فساد پیدا کر دیتے، اور مسلمانوں میں کیا ہوتا، جو ہے نا شک شبہ پیدا کرنے کی وہ کوشش کرتے. اور پیچھے رہ جانے والوں میں دراصل عبداللہ بن ابی بن سلول جیسے لوگ تھے. بڑے بڑے منافقوں کے سرداروں میں سے ہیں یہ لوگ. اور اگر نہ یہ لوگ فوج میں بھی ہوتے تو ان تمام لوگوں کو جو ہے نا جس سے ذہن کو خراب کر دیتے، جسے کہتے ہیں مائنڈ ڈائیورٹ کر دیا، مائنڈ واش کر دیا ہے نا. تو اس طرح سے یہ کام کرتے، ایسے یہ منافقین تھے، یعنی کہ لوگوں میں خرابی پیدا کرتے. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اس میں جانے سے ہی روک دیا، جنگ تبوک میں جانے سے ہی روک دیا. آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 48. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے ہیں اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہتے ہیں. یعنی یہ منافقین تو نا جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتنہ تلاش کرنے اور معاملات کو بگاڑنے میں ہی سرگرم رہے ہیں، کوششیں کرتے رہے ہیں. حتیٰ کہ یہاں تک کہ نا جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح اور جو ہے غلبہ عطا فرما دیا، جو ان کے لیے بہت ہی ناگوار تھا. یعنی منافقوں کو یہ چیز بہت ناگوار گزری.
تو اسی طرح غزوہ احد کے موقع پر بھی ان منافقوں نے میدان جنگ سے واپس ہو کر مشکلات پیدا کرنے کی بھی کوشش کی. زندگی بھر ان کی یہی ہمدردیاں اور یہودیوں کے ساتھ رہی ہیں. انہیں اکسا کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا ان کا پسندیدہ کام تھا. غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر انہوں نے اما عائشہ رضی تعالیٰ عنہا پر تہمت لگا دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ذہنی تکلیف میں مبتلا کر دیا. اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے سیدنا عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کی بریت نازل فرمائی. مسجد زرار کی تعمیر کرنے اور ان میں ناپاک سازشوں کی پلاننگ تک کی ان کا کیا تھا، ساری بھرپور کوششیں تھی. انہوں نے یعنی کہ ایک مسجد بنوائی اور اس میں مسلمانوں کے خلاف اس میں سازشیں کرنے کے لیے پلاننگ تک کی کر ڈالی. یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور اکثر لوگ مسلمان ہو گئے، جس پر جو ہے نا ان کو بڑی کوفت اور جو ہے اور حسرت ان کے اوپر طاری رہی. تو ہمیشہ یہ اسلام سے ناخوش رہتے تھے. مسلمانوں کے خوشی میں یہ ان کو جلن اور حسد ہوتی تھی. تو اسی کا یہاں پہ ذکر ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی نا فتنے کی تلاش کرتے رہے، یعنی کہ شروع سے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تب سے ہی یہ کوششیں کرتے تھے، فتنہ تلاش کرتے تھے، کیسے بھی پائیں، کیسے بھی ان مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں. طرح طرح سے ان کو ذہنی اذیتیں، پریشان کرنا، تمام طرح کی ان کی چالیں اور پلاننگ سب ہوتی رہتی تھی. آیت دیکھیں، آیت نمبر 49 ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ رہو کہ تو فتنے میں تو پڑ چکے ہوں اور یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. وَلَا تَفْتِنِّي یعنی مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. تو اس کا مطلب ہے یعنی مجھے ساتھ لے کر ہلاکت میں نہ ڈالیے. تو دراصل یہ آیت نا ایک خاص منافقین جو تھا اس کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا نام جد بن قیس نے جب کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ساتھ نہ لے جائیے، روم کی عورتوں کو دیکھ کر نا میں صبر نہیں کر سکوں گا. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا اپنا اور اجازت دے دی. بعد میں یہ آیت نازل ہوئی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فتنے میں تو وہ گزر ہی چکے ہیں، فتنے میں تو وہ پڑ ہی چکے ہیں. یعنی جہاد سے پیچھے رہنا یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جہاد سے پیچھے جو رہ گئے ہیں اور یہ تو سب سے بڑے فتنے میں پڑ چکے ہیں. اس سے بڑا تو فتنہ کوئی ہے ہی نہیں، اور سخت گناہ کا کام بھی ہے جس میں وہ ملوث ہو چکے ہیں. اور مرنے کے بعد کیا ہے، جہنم ان کو گھیرنے والی ہے. یعنی جتنے بھی منافقین تھے نا انہوں نے بہت بہانے بنائے. کسی نے کہا میرے بچے ہیں، کسی نے کہا مجھے اپنے کھیتوں کو کٹائی کرنی ہے، میری فصل تیار ہے. تو یہ جو جد بن قیس نام کا جو شخص تھا، تو اب دیکھیں کہ یہ تفسیر کے جو علماء ہیں ان کے یہ پوائنٹ آف ویو ہے. کبھی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ واقعی میں یہ اسی کے بارے میں نازل ہوئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نا قرآن کریم میں شان نزول کوئی بھی ہو لیکن کبھی بھی کس کے بارے میں نام نہیں لائے، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ آیت نا جد بن قیس جیسے لوگوں کے بارے میں ہی ہے، تاکہ انسان یہ سمجھے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں ہی نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں ہو سکتی ہے، اگر ہمارے اندر یہ ساری صفات ہے تو یہ ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے. تو اپنی انسان اصلاح کرے، اپنا ہی جائزہ لے، کبھی دوسرے کو رکھ کے اس پہ نہ ٹونٹ کرے یا تانا کرے کہ دیکھو فلاں شخص نا وہ ایسے ہی کرتا ہے، اس کے اندر یہی صفات ہے. نہیں، یہ نہیں رکھنا ہے. ہمیں کیا سوچ رکھنی، ہماری کیا تھنکنگ ہونی چاہیے کہ یہ جو برائی بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ خراب صفات تو نہیں. اگر خدا نخواستہ ہے تو اپنی اصلاح کر لے. تو دراصل جو جد بن قیس تھا نا اس نے کہا کہ بس ہم جو ہے غزوہ تبوک میں نہیں جائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جہاں وہ لوگ جا رہے تھے نا تو وہ روم کا علاقہ تھا نا، تو بہت بڑی جو طاقت تھی اس وقت. تو روم، وہاں کی جو عورتیں ہیں نا بڑی خوبصورت ہوتی تھیں. تو اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں ان عورتوں کو دیکھ کر صبر ہی نہیں کر سکوں گا، یعنی کہ میں زنا وغیرہ کر جاؤں گا تو اپنے اوپر جو ہے نا استقامت نہیں رکھ سکوں گا اس طریقے سے. یہ بہانہ اس نے بنایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رخ پھیر لیا اور کہا کہ تمہیں جاؤ، اجازت ہے کہ تم نہیں جا رہے ہو جنگ میں. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ مراد اس سے ہے جھوٹے بہانے بنانے والے، کہ دین سے پیچھے رہنے کے لیے اتنا انسان پیچھے چلا جاتا ہے کہ کیسے بھی بہانے وہ سامنے لے آتے ہیں، جھوٹی بہانے، جھوٹی جو ہے ہیلے بنا کے پھر انسان دین سے پیچھے رہتا ہے. آیت دیکھے، آیت نمبر ہے 50. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور اگر کوئی برائی پہنچے
تو ये कहते हैं कि हमने तो अपना मामला पहले से ही दुरुस्त कर लिया है। फिर तो बड़े ही वो इतराते हुए लौटते हैं। तो ये जो मुनाफ़िकीन हैं ना, अल्लाह तबारक तआला ने इनकी ख़सलतों को बयान फ़रमाया है। और अहले ईमान को अगर कोई कामयाबी मिल जाती है, कोई इलाका वो फ़तह कर लेते हैं, कोई जंग उनको फ़तह नसीब होती है या माल गनीमत हासिल होता है या कामयाब अगर वो हो जाते हैं, तो मुनाफ़िकीन को ये कामयाबी, ये जो है ना सब कुछ बुरा लगता है कि कैसे ये जीत गए जंग, कैसे इनको फ़तह मिल गई और उनको बहुत तकलीफ़ और जलन होती है। और अहले ईमान की जो है कामयाबी की खबर सुनते ही उनके मुँह क्या होते हैं, लटक जाते हैं, जल भुन जाते हैं। और अगर अहले ईमान को, ईमान वालों को मैदान जंग में तकलीफ़ें मिलती हैं, कट मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, टाँग कट जाते हैं, ज़ख़्म खा जाते हैं, ज़ख्मी हो जाते हैं, तीर भाले लग जाते हैं, तो इनकी जो मुनाफ़िकीन है ना, इनको खुशी-हाली मिलती है, ये खुश हो जाते हैं। खुशी से सँभाले नहीं सँभलते हैं और इनका सीना खुशी से फूले नहीं समाता है, इतना इनको खुशियाँ मिलती हैं। खूब तबसरा करते हुए कहते हैं कि हमने तो पहले ही जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बेवकूफ़ों को हलाकत के लिए गड्ढे में डालने जा रहे हैं। चुनाचे वो अपने बहानों और हीलों को अक्लमंदी और जो है दूरंदेशी से ताबीर करते हैं। कहते हैं देखो, हमने ना तो पहले ही कह दिया था कि अपना मामला दुरुस्त कर लिया जाए। हुँ? अपना मामला दुरुस्त कर लिया था। हमने तो अपना पहले ही अपना मामला दुरुस्त कर लिया था, बल्कि हम तो उन लोगों को भी समझाते रहे जो चले गए थे जिहाद में। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें मरवा देंगे, मगर उन लोगों ने हमारी बात पर तवज्जो ही नहीं दी। तो इस तरह से इनके ये रवैया होते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई भलाई मिल जाती है तो उन्हें बुरा लगता है, यानी कि फ़तह वग़ैरह, जंगों में माल गनीमत वग़ैरह, नुसरत अल्लाह की तरफ से, तो उनको बड़ा बुरा लगता है। लेकिन अगर मुसलमानों को कोई तकलीफ़ पहुँचती है, तो ये कहते हैं कि वाह! मज़ा आ गया, अच्छा हुआ हम नहीं गए और इनको देखो कितनी तकलीफ़ें पहुँची हैं। तो ये इनका रवैया होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे मुसलमान भी ऐसे ही कहते हैं ना, देखो ये जो अल्लाह की राह में निकले थे ना देखो, इनका तो क्या हाल हो गया, इनका तो बिज़नेस भी लॉस हो गया, इनका जो है फैमिली में भी ऐसा मैटर हो गया, ये तो अल्लाह के दीन में लगे हुए थे और पीठ पीछे देखो क्या हो गया। और या कहीं कोई उस राह में शहीद हो जाता है तो कैसे बहाने बनाता है, कैसे प्रोपगेंडे करते हैं, देखो ये तो वहाँ गए थे अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए और इनका हशर क्या हुआ, इनके साथ ऐसा मामला हो गया। तो फिर आप देखिए कि किसको पता है ना कि वो कितने बड़ा शहादत को दर्जा उन्होंने पाया है ना। ऐसे मुनाफ़िकीन लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन जो मुख़लिस होते हैं, जो ख़ालिस अल्लाह ताला के लिए अपनी जान, माल, वक़्त सब कुछ लुटा देते हैं, वो जानते हैं कि ये कितना बड़ा ऑनर है। और फिर अगर कोई मतलब कि पीठ फेर लेता है अल्लाह के दीन से, अल्लाह की दीन की सरबुलंदी के कामों से, और अपना बिज़नेस चकाचौंध करता है और सब कुछ अपना सब बढ़ाता है, सब कुछ तरक्की उस पे होती है और अल्लाह के दीन से सरबुलंदी पीछे हट करके, यानी कि वो दीन के, अल्लाह के दीन से पीछे हट करके अपने बिज़नेस को चमकाता है, तो फिर क्या दरअसल ये तो सिर्फ़ दुनिया ही फ़ायदे हैं। आयत देखिए, आयत नंबर 51। कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून। आप कह दीजिए कि हमें सिवाय अल्लाह के हमारे हक में लिखे हुए का कोई चीज़ पहुँच ही नहीं सकती है। वो हमारा कारसाज़ है और मौला है। मोमिनों को तो अल्लाह ताला ही की ज़ात पर ही तवक्कल होना चाहिए। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमा रहे हैं, ये मुनाफ़िक़ों के जवाब में मुसलमानों के सब्र और इस्तिक़ामत और हौसले के लिए फरमाया जा रहा है। क्योंकि ना जब इंसान को ये मालूम हो जाए कि अल्लाह ताला की तरफ से हर चीज़ मुक़र्रर है, हर चीज़ लिखा हुआ है, तो इस सूरत में वो हर सूरत में वो पूरा होकर ही रहेगा और जो मुसीबत या भलाई मुकर्रर है तकदीर में, वो पहुँच के रहेगी। तो इस तकदीर इलाही का हिस्सा तो इंसान के लिए मुसीबत का बर्दाश्त करना आसान हो जाता है और उसके हौसलों में भी इज़ाफ़ा का बायस हो जाता है, ठीक है? आयत देखिए, आयत नंबर है 52। कह दीजिए कि तुम हमारे बारे में जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो ना, वो 2 भलाइयों में से एक है और हम तुम्हारे हक़ में उसका इंतज़ार करते हैं कि तो अल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने पास से कोई सज़ा तुम्हें दे दे या हमारे हाथों से, बस एक तरफ तो मुंतज़र रहो, दूसरी जानिब तुम्हारे साथ हम भी मुंतज़र हैं। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, कह दीजिए कि कुल हल तरब्बसूना बिमा इल्ला इह्दल हुस्नैन।
کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو نا وہ 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے۔ تو اس آیت میں منافقوں کے ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے پاس جو ہے جس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو ان 2 بھلائیوں میں سے ایک ہے، یعنی کامیابی یا شہادت۔ یہ تو دونوں بھلائی ہیں نا، جب انسان جنگ میں جہاد میں نکل گیا تو اس کو ان دونوں بھلائیوں میں سے کچھ نہ کچھ تو نصیب ہوگا نا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب نکل گیا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنے گھروں سے جو لوگ نکل گئے کیسے بھی کر کے، بس وہ ان کو یہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمارا رب راضی ہو جائے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یا تو کامیابی دیتے ہیں یا شہادت کا درجہ دیتے ہیں۔ کامیابی مل جائے گی تو یہ بھی کیا ہے اچھی چیز ہے، اور شہادت مل جائے گی تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو بھی چیز ہمیں ملے وہ حاصل ہو تو ہمارے لیے کیا ہے، یہ دراصل بہت بڑی بھلائی ہے، نیکی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آیت دیکھیں، وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا دے تمہیں یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں پٹوائے۔ ہم؟ یعنی ہم تو تمہارے بارے میں 2 برائیوں میں سے ایک برائی کا انتظار کر رہے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے جس سے تم ہلاک ہو جاؤ، یا ہمارے ہاتھوں سے یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں سزا دے دے۔ وہ دونوں باتوں پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ دونوں باتوں پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت ہے 53، قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی سے کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہیں کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ نا دونوں باتیں برابر ہیں تمہارے لیے، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ نا قبولیت اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو مال ہے اس کی قبولیت دراصل کیا ہے، ایمان پہلی شرط ہے۔ پہلی شرط کیا ہے، ایمان ہو، اور پھر وہ تمہارے اندر ہے بھی نہیں۔ اور اگر تم ناخوشی سے خرچ کرنے ہوئے تو ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے یہاں تو ویسے ہی بھی کیا ہے، مردود ہے، قبول نہیں ہوتا اللہ کے یہاں۔ تو صدقات کے جو قبولیت کا جو شرائط ہیں کچھ کہ صدقات کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ پہلا یہ ہے کہ اس لیے کہ ایمان اس کے اندر ضروری ہے، جو خرچ کرنے والا ہے وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو۔ پھر اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ دے دے۔ تیسرا یہ ہے کہ اللہ پر اس کا ایمان ہو، ٹھیک ہے، اور چوتھا یہ اللہ کا فرما بردار ہو۔ پانچواں یہ کہ اس کی نمازیں درست ہوں۔ یہ صدقات قبول ہونے کی شرطیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایمان لانا ضروری ہے پہلا، دوسرا ہے دل کی خوشی کے ساتھ دے، تیسرا ہے اللہ پر ایمان ہو، چوتھا اللہ کا فرما بردار ہو، پانچواں یہ کہ نمازیں اس کی درست ہو۔ اور پھر صدقات نہ قبول ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی وجہ کیا ہے، کفر اور فسق۔ دوسری وجہ ہے کہ کاہلی سے نماز پڑھنا۔ تیسری یہ ہے ناپسندی سے خرچ کرنا، یعنی کہ پسند نہیں ہے، جو ہے تکلیف ہے لیکن ہمیں خرچ کرنا پڑ رہا ہے، لوگ جو خرچ کر رہے ہیں، لوگ جو فورس کر رہے ہیں کہ سب کو دکھانے کے لیے ہمیں بس خرچ کرنا ہے، تو یہ اندر سے کراہت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، تو ایسا مال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 54، کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں، اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی وہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر وہیں پہ وہی صفات آ رہی ہے جو ابھی ہم لوگ نے پڑھی ہے، یعنی کہ ان کی یہ پہلی صفات کیا ہے، تو اس آیت میں نا فرمایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو منافقین ہیں نا وہ دراصل کیا کرتے ہیں کہ ان کے جو خرچ کی قبولیت ہے ہی نہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے یہاں یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور رسول کے کیا کرتے ہیں، انکاری کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، توحید پر ان کا ایمان نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں تو ان کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ بڑی کاہلی سے یہ نماز پڑھتے ہیں، قوموا قصالا الا وهم قصالا، ٹھیک ہے،
ولا یاتون الصلاۃ الا وهم قسالى، کہ بڑی ہی جو ہے کاہلی اور سستی کے ساتھ نماز کو آتے ہیں، اور یہ جب خرچ کرتے ہیں ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور یہ بالکل بے دلی سے بے من سے مجبوراً یہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو ہے نا یہ کیسے منافقین ہیں کہ ان کا دل نہیں چاہتا اور خرچ کرتے ہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، یعنی منافقین کی یہ مجبوری تھی کہ وہ نا مسلمانوں کے ساتھ نماز ادا کرتے، چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو جانتے تھے کہ مومن اور کافر کے جو درمیان کا جو فرق ہے، جو ڈفرینٹ ہے، وہ کیا ہے؟ ایک جو کافر اور منافقین کے بیچ جو فرق کرنے والی جو چیز ہے نا وہ نماز ہے۔ اس لیے جو شخص نماز میں نہیں آتا تھا تو ایمان والے مسلمانوں کو اس کے متعلق شبہ ہو جاتا تھا کہ یہ شاید منافقین ہیں، تو مسلمان تو بڑے شوق ذوق سے اور محبت کے ساتھ اذان سنتے ہی مسجدوں کا رخ کرتے، مگر منافقین کے لیے اس وقت قدم بھاری ہو جاتے، دل بوجھل ہو جاتے اور چہروں پہ مردانی چھا جاتی، یعنی جیسے لگتا مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، اور وہ مجبوراً آ جاتے مگر کاہلی سے، سستی سے، مریل مریل سے، محض حاضری لگوانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز میں شامل ہوتے۔ تو اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، نہیں آتے وہ نماز کے لیے مگر کیا کرتے ہیں؟ وہ سستی اور ڈھیلے ڈھیلے آتے ہیں، سستی سے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق بیٹھا سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے لگتا ہے، تو وہ کھڑا ہو کر جلدی جلدی 4 ٹھونگے مارتا ہے، اور اس نماز میں وہ اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 622 اس کا نمبر ہے۔ تو یہ منافقین کی صفات ہے، اور ہم سب کو بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، کہیں ہم بھی تو یہی نہیں کرتے۔ نماز کے لیے جب ہم سے کہا جاتا ہے، جب اذان ہوتی تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ٹالا مٹول کرتے ہیں، ادھر کے سارے کام کر لیے، ادھر بھی سارے چلے گئے، بازار کے سارے کام ہو گئے، کچن کے سارے کام ہو گئے، گھر کے سارے کام ہو گئے، آفس کے سارے کام کر لیے، سارے کام کر لیے، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، بالکل نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، جب ختم ہونے کی باری آتی ہے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ بس جلدی 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 پڑھتے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی منافقین کی صفات ہے۔ اور اس کے برعکس یہ منافقین کی صفات ہے، لیکن اس کے برعکس جو مومن ہوتی ہے نا، اس کے مومن جو ہوتا ہے اس کی صفات کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی حالت پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے، اور یہ چیز سوائے مومن کے اور کسی کو حاصل بھی نہیں ہے۔ اگر اسے خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور یہ اس لیے بہتر ہے، اور اگر اسے وہ کوئی دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، دونوں ہی حالت میں کیا کرتا ہے؟ اجر سمیٹتا ہے، خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 2999 نمبر ہے اس کا۔ آیت دیکھیں، تو اس میں اس آیت میں 3 دلیلیں بتائی گئی ہیں، ٹھیک ہے، کہ 3 دلیلوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس کے اندر یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو منافق کی کیٹیگری میں ہے۔ کہ پہلا کیا ہے؟ اور ان کا جو کفر ہے وہ فسق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی 3 دلیلیں بیان کی گئی، یعنی کہ انہوں نے جو خرچ کیا ہے تبھی قبول ہوگا، جب تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ان کے اندر یہ صفاتیں موجود ہیں۔ ان کا جو پہلی جو صفات ہے نا، ان کا کفر ہے یا فسق ہے، اللہ اور رسول کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ دوسرا ان کے اندر یہ صفات ہوتی ہے کہ وہ کاہلی سے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا جو ثواب ہے نا اس کی امید بھی نہیں رکھتے، اور نہ ہی اس کو ترک کرنے کی سزا ان کے دلوں میں جو خوف ہوتا ہے، اور نہ ہی ان کے اندر رجوع اور خوف بھی ہوتا ہے، نہ ہی یہ ان کے اندر علامت ہے، اس سے بھی وہ محروم ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ بالکل کراہت سے خرچ کرتے ہیں، جس کام میں ان کا دل کی رضا نہیں ہوتی وہ کیسے قبول ہوگا نا؟ آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اگر خرچ کیا بھی نہیں جا رہا ہے تو پھر وہ خرچ کرنا مجبوراً ہے تو وہ قبول نہیں ہو سکتا ہے۔
تو بہرحال یہ تینوں جو وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے اگر ایک ایک وجہ بھی عمل کی ناکام مقبولیت کے لیے وہ کافی ہے. اگر کسی کے اندر ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی ہونا ہے تو بھی اللہ کے یہاں صدقات اس کے جو خرچ ہے مال خرچ کرنا قبول نہیں ہوگا. کفر اور فسق، اللہ اور رسول کا انکار. دوسرا ہے کہ قسالہ، اللہ وہم قسالہ، الصلاۃ الا وہم قسالہ، یعنی وہ نماز پڑھتے ہیں مگر سستی کے ساتھ، نماز کو بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں دکھاوے کے طور پر. پھر تیسرا یہ ہے کہ وہ بے دلی سے خرچ کرنے والے ہیں، ان کا دل نہیں ہے، بس مجبوراً وہ خرچ کرے کیونکہ سب لوگ خرچ کر رہے ہیں. تو اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب زکوٰۃ کا مسئلہ جب آتا ہے، زکوٰۃ دینا بہت سے لوگوں کو کھلتا ہے، مجبوراً دیتے ہیں. اب فرض ہے تو اب دینا پڑے گا ورنہ سزا ملے گی نا. اور پھر دیکھیں کہ کتنا ان کو اپسیٹ ہوتے ہیں کہ ہائے میری تو اتنے 1-1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ جا رہی ہے، ہائے ہائے کرتے ہیں. تو پھر کیا ہے کہ دیکھیں ڈرا کرے پھر نا. اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر یہ تینوں میں سے ایک بھی کوالٹیز ہوگی تو اس کی جو ہے جو خرچ کرنا ہے وہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. آیت دیکھیں، آیت نمبر 55. بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دے. اللہ کی چاہت ہی یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں انہیں ان کی جانیں نکل جائیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو منافقین ہوتے ہیں ان کی جو ہے مال کی ذاتی، اولاد کی ذاتی آپ کو تعجب میں یعنی کہ حیرت میں نہ ڈال دے. کیونکہ دراصل کیا ہے، ان کے جو مال ہے نا، اولاد ہیں، آپ کو تعجب میں نہ ڈال دے کیونکہ ان کے مال اور اولاد کیا ہے، ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ منافقین کے مال اور دولت اور اولاد ان کی دنیاوی چمک دمک کی وجہ سے آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ تو انہیں ڈھیل دے دی گئی ہے تاکہ اپنی جان جوخم میں ڈال کر نہ وہ ان مال دولت کو حاصل بھی کرے اور پھر اس کی حفاظت کے لیے دن کا چین، رات کا سکون بھی وہ کھو بیٹھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سلسلے میں مصیبت اور جو ہے تکلیفیں برداشت کرے پھر اور بالآخر ان کی موت بھی کفر پر ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر مال آتا ہے، آپ دیکھیں پہلی چیز کی مال ہے اور کتنا ہے، بے تعداد ہے. اور پھر اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں غیر مسلموں کا جو مال دیکھتے ہیں یا ان کی شہرت دیکھتے ہیں یا ان کی اولادوں کا بڑے بڑے عہدوں پر پہنچ جانا بھی وہ دیکھتے ہیں تو پھر ان کو بڑا رشک ہوتا ہے، بڑا حسرت ہوتی ہے اور پھر ساری کی ساری وہ اپنی کوششیں اسی میں لگا دیتے ہیں، اپنے بچوں کو اسی میں جھونک دیتے ہیں کہ بیٹا تمہیں تو بس IAS بننا ہے، کہ بیٹا تمہیں نا ڈاکٹر تو بننا ہی بننا ہے، کہ بس کیسے بھی کرو بس کرو. اور رات دن انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھلوا کے بچوں کو اور اللہ کی نافرمانی کرا کے بچوں کو پڑھائی کے فیلڈ میں ایسا جھونک دیتا ہے. دیکھیں ہم پڑھائی ایجوکیشن کو برا نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ایک مسلمان کے جو ہے نا زندگی کا مقصد نہیں ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اس کو مقصد بنا رکھا ہے. تو آپ دیکھیں کہ فیلڈ جو ایجوکیشن کا فیلڈ ہے نا، آج اس میں بھی مسلمان بہت پیچھے چلا گیا ہے. دونوں ہی علم میں بہت پیچھے ہے، نہ دنیاوی علم مسلمان حاصل کر رہا ہے اور نہ ہی دینی علم حاصل کر رہا ہے. تو دونوں ہی فیلڈ میں انسان کو آگے ہونا چاہیے، دونوں ہی چیز میں، دونوں میں بہت آگے انسان کو ہونا چاہیے، مسلمان کو تو خاص کر کے آگے ہونا چاہیے. لیکن اکثریت جو آپ دیکھیں گے، اکثریت کو آپ جو پائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ وہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے جو اس کے جو افسر ہوتے وہی غیر مسلم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. ان کے پاس آپ کو مال بھی زیادہ دکھے گا، اولاد بھی بہت بڑے بڑے رتبوں پہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اکثر جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو رشک ہوتا ہے کہ یہ تو غیر مسلم، ان کے پاس اتنا کیوں ہے، ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں، ہم تو مسلمان ہو کے بھی غریب ہیں. تو وجہ یہاں بتا دی گئی ہے کہ ان کا مال اور اولاد دیکھ کے نا آپ کو تعجب نہ ہو، حیرت نہ ہو. ان کی جو ٹاپرز کر رہے ہیں، ٹاپ ہو رہے ہیں یا ان کو میڈلز مل رہے ہیں، یہ فتنے میں نہ ڈال دے آپ کو. تو یہ دراصل کیا ہے، اللہ کی رسی کی ڈھیل ہے. پھر آخرت میں کیا ہوگا، ان کو تو سخت سزا ملنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو اور دیکھیں اگر کسی کے پاس مال دولت ہوتی بھی ہے نا تو بتا دیے گا کہ ان کو جو ہے کتنی سخت ترین ان کو فکر رہتی ہے. ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تو سڑک پہ بھی سو جاتا ہے سکون کی نیند، اور ایک انسان جس کے پاس سب کچھ ہے
وہ راتوں کو سو نہیں سکتا کہ کہیں ہائے کہیں ڈاکو ڈکیتی نہ ڈال دے، کہیں ہائے میرے بینک کے جو لاکر ہے وہاں پہ بھی کچھ نہ ہو جائے۔ تو اس کا سکھ اور سکون اور چین سب کچھ چھن جاتا ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 56 ہے، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَمِنْكُمْ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ تو اس ڈراوے اور ڈر کی خوف کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹی قسمیں کھایا کرتے ہیں وہ، اپنے آپ کو پروو کرنے کے لیے کہ ہم صحیح ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں، تو وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، تو یہ دکھاووں کے طور پر جھوٹی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 57، اور اگر کوئی پناہ کی جگہ پالے یا کوئی غار یا گھسنے کی کوئی جگہ تو اس کی طرف لوٹ جائے، اس حال میں کہ وہ رسیاں تاڑتے ہیں۔ مسلمانوں سے ان کے خوف اور نفرت کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی پناہ گاہ مل جائے، پناہ گاہ مل جائے تو کیا کریں؟ یا تو کوئی اگر ان کو غار مل جائے، تو غار جو پہاڑوں کے بیچ میں چھوٹا سا ہال ہوتا ہے، پھر اندر سے بہت بڑا سا جگہ ہوتی ہے، اسے غار بولتے ہیں۔ یا تو انہیں کوئی غار مل جائے، رہنے کی جگہ مل جائے، تو وہ یہ وہاں چلے جائیں تاکہ مسلمانوں سے وہ دور ہو جائیں، اور اسلام اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی جو ہے نا فتح اور غلبے کی باتیں سن سن کر ان کے دل، دراصل ان کے دلوں پر کیا ہوتے ہیں؟ خنجر چلتے ہیں۔ کلیجوں پہ سانپ جسے لوٹتے نا، وہ محاورہ بولا جاتا ہے اس طرح سے، تاکہ اس چیز سے ان کو نجات مل جائے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 58 ہے، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تجھے صدقات کے بارے میں تانا کرتے ہیں، اور پھر اگر ان میں سے دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان میں سے نہ دیا جائے تو اسی وقت وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور اگر ان میں سے کچھ وہ ہیں جو صدقات کے بارے میں تانا کرتے ہیں، یعنی بعض منافقین جو تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقات کی تقسیم کے بارے میں نکتہ چینی کرتے تھے، کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل اور انصاف سے کام نہیں لیتے نا، معاذ اللہ، اور اپنے جو چہیتے ہیں اپنے قریبیوں کو وہ زیادہ دیتے ہیں اور ہمیں کم۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا سوچنا ہی ان کی دنیا پرستی اور نفاق کا رزلٹ تھا۔ گویا اس الزام کا جو ہے مقصد دراصل کیا ہے؟ جو فائدوں کو حاصل کرنا تھا، تاکہ ہمیں فائدے مل جائے۔ ہم ایسے طرح طرح کے تمام الزام لگائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور پھر کیا ڈر کے مارے مسلمان ہم کو زیادہ دے دیں گے، تو اس طرح سے وہ جو ہے، لیکن کیا ہے، ان کو کچھ نہیں دیا جائے گا ان کو، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس لیے الزام لگاتے تھے کہ زیادہ مل جائے گا ان کا، اور وہ زیادہ سی جو غنیمت ہے اس کے مستحق بن جائیں گے، اور انہیں اس میں سے حصہ جو ہے ضرور مل جائے گا۔ جب مال غنیمتوں میں سے بٹتا تھا مال، تو اس طرح سے کچھ منافقین تانا کرتے تھے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے کہ ہم بھی آپ کے پاس سے تھے، تو ذوالخویزہ بصیرہ آیا، تو وہ بنو تمیم کا ایک آدمی تھا، تو اس نے کہا اے اللہ کے رسول، انصاف سے کام لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر کہ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو میرے لیے تو تباہی اور بربادی ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن کو اڑا دوں۔ ٹھیک ہے، صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح سے جب لوگوں نے کہا تو عمر رضی اللہ عنہ کو برداشت نہیں ہوا، اور ان کی تلوار بہت چلتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، کیا بس مجھے اجازت دی کہ میں ابھی بس اس کی گردن اڑا دوں۔ اور یہ بخاری کی حدیث نمبر 3610 اس کا نمبر ہے۔ آیت دیکھ لیں، آیت 59 ہے، اور کاش کی واقعی وہ اس پر راضی ہو جاتے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، اور وہ کہتے ہمیں کافی ہے اللہ، جلد ہی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دے گا، اور اس کا رسول بھی، بے شک ہم اللہ کی طرف سے رغبت رکھنے والے ہیں۔
تو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ منافقوں کی اصلاح کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں نصیحت اور اہل ایمان کی رہنمائی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دے دیا تھا وہ اس پر قناعت کرتے، صبر کرتے، شکر کرتے، راضی ہو جاتے اور مظاہرہ کرتے، اور وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سپرد کر دیتے اور کہتے حسبنا اللہ، کہتے کہ مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیتا، لیکن اس کے خلاف انہوں نے کام کیا نا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر ہے 60۔ صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور مسافروں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ دراصل یہاں پر جو ہے نا زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، صدقات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو صدقات جو الفاظ آیا ہے انما الصدقات، ٹھیک ہے، تو صدقات سے یہاں فرض زکوٰۃ مراد ہے۔ صدقہ سنگلر ہوتا ہے الفاظ، اور جبکہ صدقاتو جو یہاں الفاظ آیا ہے وہ پلورل ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے۔ تو یہاں پلورل اس لیے آیا ہے کہ زکوٰۃ مختلف مال پر واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کسی کے پاس گولڈ ہے یا سلور ہے، یا بزنس میں بہت زیادہ اس کے مال ٹرن اوور ہوتا ہے، یا بہت سارے اس کے پاس جو ہے نا فرم ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، کھیت ہے، وغیرہ وغیرہ، تو ان سب پر زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ تو یہاں پر زکوٰۃ کی صحیح تقسیم اور ان کے حقداروں کے بارے میں خود اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ دے گا تو کن کن لوگوں کو دے گا، ان کے سارے نام یہاں بتا دیے گئے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اکثر انسان کنفیوز ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دے تو کہاں دے۔ تو ان جن کے بھی نام یہاں پہ آئے ہیں ان لوگوں میں سے آپ کسی کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء، فقراء سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ تو فقراء جو وہ ہوتے ہیں جو فقیر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو فقراء دیکھتے ہیں کہ پہلے جو فقراء جو زکوٰۃ کا حقدار بتایا گیا ہے نا، اس کے بعد پھر مسکین کو حقدار بیان ہوا ہے۔ تو فقراء دراصل فقیر کی جمع ہے اور مساکین مسکین کی جمع ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ موجود ہو مگر نصاب زکوٰۃ سے کم ہو، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مال زکوٰۃ کا حقدار ہونے کے اعتبار سے دونوں میں ہی کوئی فرق نہیں ہے، فقیر اور مسکین دونوں ہی مال زکوٰۃ کے حقدار ہیں۔ البتہ کچھ دوسرے مسائل میں فرق کا اعتبار کیا گیا ہے، جیسے کسی نے وصیت کی کہ میرا مال نہ مسکینوں کو دے دیا جائے تو یہ مال مسکینوں کو ملے گا، فقراء کو نہیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کی وہ کتنی مقدار ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے سوال کیا کہ مال کی وہ مقدار جس کے پاس ہوتے ہوئے سوال کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس ایک دن کا صبح اور شام کے کھانے کی ضرورت پورا کرنے کے لیے موجود ہو تو اس کو سوال کرنا درست نہیں ہے، یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں سے لقمے یا دو لقمے کا سوال کرتا رہے، ایک یا دو کھجوریں مانگتا ہے، بلکہ مسکین تو وہ ہے جو اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو، ٹھیک ہے، اپنی حاجت بھر مال نہ پاتا ہو، نہ اپنی ضرورت ظاہر ہونے دیتا ہو کہ لوگ اسے دے، اور نہ ہی وہ سوال کرتا ہے۔ تو فقیر وہ ہے جو کھلے اعلانیہ جو سوال کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے پاس بھی کیا ہے اتنا مال نہ ہو کہ وہ اپنی چیزوں کو، اپنے ضروریات کو پورا کر سکے، لیکن وہ لوگوں سے سوال کر رہے ہوتے، مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنا مطلب کہ ایسا نہیں کر سکتے کہ زکوٰۃ جا کے آپ ہر فقیروں کو دینا شروع کر دیں، نہیں۔ تو فقراء وہ ہے جو سوال کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مسکین وہ ہے جو سوال نہیں کرتا ہے۔ تو فقراء میں آپ دیکھیں گے کہ سوال جو کر رہا ہے وہ واقعی میں جو یہ حقدار ہے یا نہیں حقدار ہے نا، آپ اس کو جانچ پر رکھ لیں تب اس کو دے۔ اور مسکین وہ ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، بہت غریب ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگوں سے لپٹ چپٹ کے مانگتے نہیں ہیں، اور لیکن ان کے پاس جو ہے زندگی کی ضروریات کا سامان موجود نہیں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ان کی جو ضروریات ہیں، جیسے گھر میں بجلی کا بل ہے، یا ڈاکٹر کی فیس ہے، یا پھر جو ہے جو بھی ضروریات ہوتی ہے، تمام ضروریات ہوتی ہے نا انسان کی، بس ان کے روزی روٹی کسی طرح چل جاتی ہے لیکن باقی ضروریات نہیں پوری ہوتی، تو یہ مسکین کی کیٹیگری میں آئیں گے۔ اور پھر آ رہا ہے والعاملین، تو عاملین جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں نا، ان میں تیسرے نمبر پر والعاملین کا ذکر آیا ہے۔
आमिलीन से मुराद वो हैं जिन्हें अमीरुल मोमिनीन सदक़ात वसूल करने पर मुकर्रर कर दे, यानी कि वो लोग हैं आमिलीन जो ज़कात को वसूल करने जाते हैं, वो लोग आमिलीन होते हैं। तो उन लोगों को इनकी मशगूलियत की वजह से सदक़ात में से इतना माल दे दे कि उनकी मेहनत और अमल की हैसियत के मुताबिक हो। जो उन लोगों के मातहत काम करने वाले हैं उनकी तनख्वाहें वगैरह भी उनकी मेहनत के हिसाब से दे दी जाए, यानी कि आमिलीन वो होता है जो ज़कात को वसूल करने जाता है। उस वक़्त भी ये था, ऐसे ही था ना, कि लोगों से ज़कात वसूल करी जाती थी। जाता था एक शख्स, अपना पूरा उसने पूरा दिन लगा दिया, पूरा मेहनत की, पैदल चलता गया और फिर अपना वक़्त लगाया, तो फिर उसी ज़कात में से आमिलीन को दे दिया जाता है, जो इस तरह से जो पूरा ग्रुप काम कर रहा होता है। 4th देखें, वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, तो वो लोग हैं जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालिफ़े क़ल्ब के लिए ज़कात के माल में से अता फ़रमाया करते थे। ये लोग अपने कबीले के सरदार और ज़िम्मेदार होते थे। उनके इस्लाम कबूल करने से उनमें कबीले के इस्लाम कबूल करने की उम्मीद होती थी, और उनमें एक किस्म की वो थे जिन्हें शर्फ़ इतना ख़त्म करने के लिए माल गनीमत में से दे देते थे। और कुछ लोग भी ऐसे भी थे जो इस्लाम कबूल कर भी लिया था, लेकिन उनमें पुख्तगी नहीं थी, यानी कि कुछ ऐसे लोग थे जिनका जो है ना मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब में आते थे, यानी कि ये उम्मीद होती थी कि है ना, इतना इंटरेस्टेड होते थे वो इस मुसलमानों के लिए, और जो है मुसलमानों के बारे में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड होते थे, और उनको ये उम्मीद थी कि वाक़ई में मुसलमान हो जाएँगे। तो ऐसे लोगों को फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात देते थे। यानी कि दिलों में उल्फत डालने के लिए भी उस रास्ते में भी ज़कात दी जा सकती है। ठीक है? और मुअल्लफ़ातिल क़ुलूब में आप देखिए कि वो लोग भी आ जाते हैं जो न्यू-न्यू मुस्लिम होते हैं। उनके जो न्यू-न्यू मुस्लिम अगर वो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू से मुसलमान हुए हैं, तो फिर आप देखिए कि वो तो इंसान क्या है, एकदम उसके पास कुछ नहीं है ना, वो तो बिल्कुल खाली खंगाल है। उसके घर वालों का जो भी जो काफ़िर हुए थे, उनका भी सब कुछ जो है प्रॉपर्टी, मीरास सब कुछ उसके ऊपर अब हराम हो गया ना, वो काफ़िरों से नहीं ले सकता है। तो फिर ऐसे जो न्यू मुस्लिम हैं, उनकी भी मदद इन ज़कात के पैसों से की जा सकती है, ठीक है? उनको भी हेल्प किया जा सकता है, उनके घर बसा दिए जाए, उनके लिए मदद किया जाए, उनके लिए हेल्प किया जाए। तो कहीं खुदा न ख़ास्ता अगर उनको नहीं सपोर्ट करेंगे मुसलमान, तो फिर से वो इस्लाम से दूर ना हो जाए। और फिर आता है वफ़िर रिक़ाब, गर्दनों के छुड़ाने में। हुँ? वफ़िर रिक़ाब यानी कि गर्दनों के छुड़ाने में। और फिर आता है, यानी कि वफ़ी रिक़ाब यानी गर्दनों के छुड़ाने में, यानी जो कैद कर लिए गए हैं, जो बेगुनाह जो मुसलमान हैं, जो कैदी बना लिए गए, जो गुलाम हैं, गुलाम किसी है तो उसको आज़ाद करा दें, तो ये उसमें आ जाते हैं। और वल गारिमीना, छठे नंबर पे गारिमीना है, यानी गारम ये जमा है, इससे वो लोग मुराद हैं जिनके ज़िम्मे कर्ज़ हो, अदायगी का इंतज़ाम ना हो, ठीक है? ऐसे लोग आते हैं जिनके ऊपर कर्ज़ है, बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, वो उसको अदा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का इंसान ज़कात के पैसों से उनका कर्ज़ अदा कर दे। तो ये कर सकते हैं। फिर आता है 7वें नंबर पर फ़ी सबीलिल्लाह, 7वें नंबर पर फ़ी सबीलिल्लाह है। तो फ़ी सबीलिल्लाह से मुराद ये है कि इसके बारे में इमाम अबू यूसुफ़ ने फ़रमाया कि इससे वो हज़रात मुराद हैं जो जिहाद करने के लिए निकले थे। अपने साथियों से बिछड़ गए और उनके पास खर्चा नहीं, खाना-पीना भी नहीं और वतन भी पहुँचना है, तो उनको ज़कात का माल दे सकते हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह से हुज्जाज से मुराद जो काफ़िलों से बिछड़ जाए और उनके पास माल भी नहीं है, उन्हें खर्च करने के लिए, घर पहुँचने के लिए पैसों की ज़रूरत है ना। और बहुत से उलमा ये भी फरमाते हैं कि इससे मुराद तालिबे इल्म है, ठीक है? जो दीनी उलूम के हासिल करने में जो लगे हुए हैं, और साहिबे हिदायत ने फरमाया कि वो सब लोग इससे मुराद हैं। किसी भी सूरत में अल्लाह ताला की इताअत और नेक कामों में वो लगे हुए ऐसे लोगों को भी ज़कात के पैसे दे सकते हैं। आप देखिए कि जो काम कर रहे हैं, अल्लाह का दीन की सरबुलंदी कर रहे हैं ना, दीन की सरबुलंदी के लिए आप देखिए छोटे-मोटे पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बड़ी-सी जो है पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस फ़ील्ड में भी लोग अल्लाह की जो सर की दीन की सरबुलंदी के लिए इस फ़ील्ड में भी लोगों को ज़कात दे सकते हैं, फ़ी सबीलिल्लाह माल ज़कात दे सकते हैं, ठीक है? और सिर्फ़ मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं लगाई जा सकती है। बाकी जैसे मदरसे होते हैं, मदरसों में जैसे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको फूड की ज़रूरत है, तो फूड प्रोवाइड करा दें वहाँ पे, है ना? या फिर किसी ब बच्चा बहुत गरीब है तो उसकी ज़िंदगी भर पढ़ाई का ही इंतज़ाम करा दें, उसकी फ़ीस भर दें। ये सब सारी कैटेगरीज़ में आती है। या फिर कोई पढ़ा रहा है या पढ़ रहा है, या कोई ऐसा चल रहा है, इसकी जो है सोसाइटी चल रही है या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, तो उसको ज़रूरत है, तो वहाँ पर भी इस तरह से ये फ़ी सबीलिल्लाह में पैसे दिए जा सकते हैं। फिर आता है 8वें नंबर पर वब्निस सबील।
وابن سبیل عربی زبان میں مسافر کو کہتے ہیں. جو مسافر ضرورت مند ہو، اس کے پاس سفر میں مال موجود نہ ہے تو اسے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر جیسے آپ دیکھیں مسافر ہوتا ہے انسان، سفر کی حالت میں ہو تو بہت زیادہ انسان پریشان حال، خستہ حال، اس کا سامان بھی چوری ہو گیا، اس پریشان ہے، گھر کیسے جائے، گھر کیسے واپسی ہو، تو پھر انسان پریشان حال، خستہ حال ہے، تو ایسے وقت پر بھی اس کو بھی زکوٰۃ دے کر کے اس کی مدد کی جا سکتی ہے. تو وہاں پر بھی اس کو دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ فریضۃ من اللہ، فرض ہے اللہ کی طرف سے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری کلاس مکمل ہوئی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.